बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी पुरानी खबर है लेकिन अब बड़ी ऑथेंटिक है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया जा रहा था तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में और भी जमातें थी, लेकिन बड़ी दो जमातें ये थी। इनके माबैन ये बात तय पाई थी और फजल रहमान साहब भी वहाँ थे। ये बात तय पा गई थी कि सेनेट के इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग होगी। ये जो खुफिया बैलेटिंग का तरीक़ाकार है सेनेट के इंतखाबात में, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे MPs की करोड़ों रुपए की बोलियां लगती हैं। ताकतवर और अमीर लोग जो गैर सियासी होते हैं वो अपने पैसे को इस्तेमाल करते हैं, पार्टी से टिकट लेते हैं, फिर MPs को ख़रीदते हैं और सेनेटर बन जाते हैं। और वो सेनेटर बन जाते हैं लेकिन मुल्क को उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा सही सियासी लोगों को आना चाहिए और इस सारे अमल को शफाफ बनाने के लिए ओपन बैलेटिंग की जाएगी। ये तय पा गया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत आए, 18वीं तरमीम में हर चीज़ एड्रेस की गई, लेकिन इस बैलेटिंग को खुफिया रखा गया। उसके बाद हुकूमत आई PMLN की, बहुत सारी कानून साजियाँ हुई, लेकिन सेनेटर्स के इंतखाबात में जो बैलेटिंग है उसको खुफिया रखा गया। इसी तरह अब हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और 26वीं आईनी तरमीम गालिबन ये होने जा रही है, जिसके लिए बिल पेश किया गया है, कोशिश की जा रही है। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आइए हम इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं और ओपन बैलेटिंग करते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट है, बयानात में एक बयान है जो अब आज अदालत के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया, उसमें कोई रिमार्क्स है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। उन्होंने फरमाया कि सेनेट इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस ओपन बैलेटिंग की मुखालफत किस बुनियाद पर करेंगे। यानी करना तो पार्लियामेंटेरियंस नहीं है, होना तो पार्लियामान में है, लेकिन ओपन बैलेटिंग की मुखालफत किस बुनियाद पर करेंगे। ओपन बैलेटिंग की मुखालफत का मकसद मौजूदा सिस्टम चलता रहे, और मौजूदा सिस्टम के चलने का मतलब यह है कि अराकीन की खरीदो फरोख्त जारी रहे। यहां से हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें उस्मान डार साहब, एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से आपका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी को भी लेते हैं, लेकिन पहले अली गौहर बलोच साहब, ये तो वो ख्वाहिश है, वो ख्वाब है जो पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर देखा था कि ओपन बैलेटिंग होगी। एक दिन आएगा जब पाकिस्तान के MPs की मंडी नहीं लगेगी और लोग शफाफियत के साथ सेनेटर्स का इंतखाब कर रहे होंगे। ये ख्वाब आज आप पूरा क्यों नहीं करना चाह रहे? जी शुक्रिया इमरान। देखें, इसमें तो बिल्कुल जो है वो ठीक बात है कि ये मतलब है कि इन चीज़ों पर जो है वो गौर व खौज होना चाहिए, और ये जो मंडियां ख़रीदो फ़रोख्त की लगती हैं इनको बंद करना चाहिए। लेकिन जब आप पार्लिमानी रवायात में बैठते हैं और पार्लिमानी रवायात में बातें करते हैं तो फिर हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है, और हर कानून साजी करने के लिए जब पार्लिमान मौजूद है तो 2.5 साल से आया ये हमारे हुकूमती पार्टी के लोग जो थे क्या ये सोए हुए थे? इनको ये अमेंडमेंट उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब संजरानी साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और इन्होंने पाकिस्तान की बदतरीन धांधली की और वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त की। और उसके बाद आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन जिस तरह से रिग किए गए और RTS सिस्टम बंद किया गया, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने सेनेट में भी एक अक्सरियत को अक़लियत में बदला और अक़लियत को अक्सरियत में बदला। और इसके बावजूद जब 5 वोटों से फिर भी संजरानी साहब फारिग हो गए तो इन्होंने उसको डबल स्टैंप करके वोटों को ख़राब करार दे के एक धांधली के ज़रिए संजरानी साहब को बचाया। आज जब इमरान नियाज़ी साहब के अपने पाँव जले और उन्होंने देखा कि उनके अपने अरकान और मेंबरान उनकी पॉलिसियों से नाला हैं, महंगाई की वजह से लोगों को फेस नहीं कर पाते, करप्शन का बाज़ार गर्म है, तो आज फिर उन्हें याद आया फौरी तौर पर कि मैं ये अमेंडमेंट लाऊं और फेस सेविंग करूं और मैं कोशिश करूं
کہ ہاتھ کھڑے کر کے بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانگ کے اور اپنے ضمیر کے خلاف جو ہے ان لوگوں سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے ووٹ دلواؤں اور ان کو سینٹ میں کامیاب کرواؤں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اگر امینڈمنٹ کرنے میں سیریس اس ٹاپک پہ یقیناً بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کا طریقہ کار، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، یہ براہ راست بل لے کر آئے۔ تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو رد کریں یا ایکسیپٹ کریں، اٹس اپون یو سر، یہ آپ کا اپنا بل ہے۔ دیکھیں آپ نے کہا کہ 2.5 سال یہ سوئے رہے، 5 سال آپ سوئے رہے، 5 سال پیپلز پارٹی سوئی رہی، اور 2.5 سال کے بعد پی ٹی آئی جاگی ہے۔ کیا جاگنا قصور ہے آپ کے خیال میں؟ اگر وہ آج وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس کا نعرہ آپ نے بلند کیا تھا، تو کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب یہ اگر اتنے ہی اس میں سنجیدہ ہیں تو ان الیکشنز کے بعد جو پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے جس میں تمام پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، ایون اپوزیشن کے بھی ہوں گے، جس میں حکومتی پارٹی کے بھی ہوں گے، یہ اس پلیٹ فارم پر اسمبلی کے اندر یہ لے کر آئیں، اس کو رکھیں جس میں تمام اپوزیشن پارٹیز ہوں، حکومتی نمائندے ہوں، اور اس پر اس ترمیم پر اور باقی ترامیم پر بھی بات کی جائے، کیونکہ یہ بات سنجیدگی سے نہیں کرتے۔ یہ اسمبلی کے جتنا بھی بزنس ہے اس کو ہمیشہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عین وقت پہ وہ چیز لے کر آتے ہیں جو صرف ان کو سوٹ کرتی ہو۔ ایک طرف یہ ترامیم کی بات کرتے ہیں، سر آپ کو سوٹ نہیں کرتا یہ کا ماحول ساتھ، ایک سیکنڈ سر، کیا یہ چیز پاکستان کو آپ کو سوٹ نہیں کرتی؟ کیا یہ چیز پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی؟ آپ کو سوٹ نہیں کرتی؟ سر آپ کا نعرہ ہے سر، دیکھیں لیکن اس کا بالکل ہم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایٹیچیوڈ اور لب و لہجہ، جب ان کے وزراء اپنی سیٹس پر کھڑے ہو کر اپوزیشن کو گالیاں دیں گے اور این ٹائم پر اس وقت لیجسلیشن لے کر آئیں جب یہ سمجھتے ہوں کہ ہم سینٹ میں اپنی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آج ان کے اپنے ممبران ناراض ہیں۔ اس اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر اس امینڈمنٹ کو کسی اجلت میں پاس نہیں کیا جا سکتا، اس کا باقاعدہ طریقہ کار ہے، اس کو پارلیمانی پارٹی میں لائیں، تمام پارٹیز کی رائے لیں، دیگر اور بھی کوئی امینڈمنٹس اس سے ریلیٹڈ کرنی ہیں تو ان پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا الیکشن جو ہے وہ خرید و فروخت، ہارڈنگ، 2 نمبری پیسے کے استعمال کے ساتھ ہو جانا چاہیے، اگلے الیکشن کے لیے آپ اس کو پاس کر لیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کوئکلی مجھے بتائیں پھر میں آگے بڑھوں۔ نہیں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو سنجرانی صاحب کے ٹائم پر بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اور میں ان کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے سینٹ میں منڈی لگا رکھی ہے، 50 کروڑ روپے کے فنڈ وزیر اعظم اناؤنس کر رہے ہیں، 25 کے وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں، اور خرید و فروخت تو انہوں نے شروع کر دی ہے۔ جو اس بات کے دعوے دار ہیں اپنی بات کی نفی خود ہی کر رہے ہیں، اور آج سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ کا بھی جو بیان ترقیاتی فنڈز پر آیا ہے، جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے نوٹس لینے کے بعد محترم جسٹس نے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اب حکومت جواب دے، اٹارنی جنرل جو ہے وہ حکومت سے ہدایات لیں، اور بدھ تک کے لیے انہوں نے ٹائم دے دیا۔ عثمان ڈار صاحب، یہ تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ترقیاتی فنڈ تو کسی کا حق ہی نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں دیں گے، اور یہ تو لیجسلیٹرز ہیں سارے، ان کا کام قانون سازی ہے، ان کا کیا کام ہے ترقیاتی بجٹ، ترقیاتی کام، ترقیاتی، ان کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ یہ تو لیجسلیشن کے لیے ہیں۔ تو سر اب ان کو آپ جب سینٹ الیکشن آ رہا ہے تو آپ ان کو فنڈ دے رہے ہیں، سوال تو آپ سے بنتا ہے۔ دیکھیں عمران، پہلے تو اس سوال پہ آنے سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی زبردست بات کی، سینٹ میں شو آف ہینڈز کہہ لیں، اوپن بیلٹنگ کہہ لیں، یہ دونوں پارٹیز نے مل کے یہ وعدہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اور اب یہ اسی سے ہی بھاگ رہے ہیں۔ کم از کم مجھے خوشی ہے آپ نے حقائق قوم کے سامنے رکھے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھے۔ جس ووٹ کو عزت دو کی بات پی ایم ایل این کر رہی تھی، جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا سینٹ کو اوپن بیلٹنگ کا، اس کو اگر پاکستان تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے، انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے ان دونوں باتوں پہ، ووٹ کو عزت دو اور جو اوپن بیلٹنگ کا انہوں نے وعدہ کیا۔ دوسری بات میں آپ کے اور قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب پچھلی حکومت ایک نہل شخص کو راتوں رات پارٹی کا صدر بنانا چاہتی تھی جس کا نام میاں نواز شریف ہے، 24 گھنٹے کے اندر امینڈمنٹ آ جاتی ہے۔ عمران، یہ کیا ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں یا 2.5 سال سونے کی بات کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ول ہونی چاہیے اور نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ خرید و فروخت کا بازار بند کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ٹائمنگ کے پیچھے چھپنے والی بات نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصہ قبل ایک ماشاءاللہ بڑی زبردست امینڈمنٹ کی گئی،
ہم سب نے, تمام پارٹیز نے مل کے, پوری پارلیمنٹ نے, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ آپ نے دیکھا ایک طریق ساز ووٹنگ سے وہ امینڈمنٹ واہ واہ کیا امینڈمنٹ تھی. ہم نے ایسی یونٹی ہم نے کم دیکھی ہے پاکستان میں. تو میں یہی چاہتا ہوں نا, ایسی یونٹی عمران اب سینٹ میں بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر جو سیاسی جماعت سیریس ہے اس خرید و فروخت کا, تو اب اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے. تو یہ بیانیہ دینا کہ شاید کیا کہتے ہیں ٹائمنگ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, پورا فیبرری پڑا ہے, آئیں بیٹھیں, جو انہوں نے ہوم ورک کیا ہے جس کی بیس پہ انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہینڈ سے کیا, جو شو آف ہینڈ سے کیا جائے گا یا اوپن بیلٹنگ سے کیا جائے گا, تو یہ ساری آپشنز موجود ہیں. اب یہ قوم دیکھے گی, پاکستان کا میڈیا دکھائے گا کہ کون سا وزیر اعظم, کون سی جماعت واقعی ہی یہ خرید و فروخت کا بازار بند کرنا چاہتی ہے. کم از کم اس کے 2 فائدے ہوں گے. دیکھیں, ایک تو خرید و فروخت کا بازار بند ہوگا, اور دوسرا جو ہم امینڈمنٹ لانا چاہ رہے ہیں یہ آرٹیکل 59 میں, وہ اس لیے کہ جس نے بھی اگر بغاوت کرنی ہے, جس نے بھی اپنے ضمیر کی آواز, چاہے وہ پارٹی کے خلاف ہے, وہ کھل کے سامنے آئے تاکہ پتہ تو چلے. منافقت کا بھی خاتمہ ہوگا, میں سمجھتا ہوں, صرف خرید و فروخت نہیں. یہ اس کیس میں یہ بات ڈسکس ہوئی ہے, یہ بات اس کیس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے کہ اس میں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ منع تو نہیں ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو ہی ووٹ ڈالیں گے, کوئی قانونی قدغن نہیں ہے, کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے, اور نہ وہ بندہ فارغ ہو سکتا ہے. یہ کوئی اعتماد کا ووٹ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. یہ تو سمپل یہ ہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, آپ سیکرٹ بیلٹنگ میں ڈالتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا آپ نے کس کو ڈالا ہے, اور جب آپ ڈالتے ہیں اوپن بیلٹنگ میں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. تو کوئی بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا, بے ایمانی نہیں کر سکتا. یہ اس لیے ہے, اور اس کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی, یہ تو عدالت نے بھی کہا ہے. تو اس سے میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس سے بہتر کوئی آپشن ہی نہیں. اور عدالت نے ٹھیک کہا ہے کہ جن ممبران کو اگر اعتراض ہے اوپن بیلٹنگ پہ, دیٹ مینز وہ اپنی ضمیر فروشی کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے ضمیر کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے وہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے سینٹ الیکشن میں خیبر پختونخوا میں ان کی 1 سیٹ نہیں تھی, 2 وہ سینٹ کی سیٹیں نکال لیتے ہیں. واحد پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے عمران جس نے 20 ایم پی اے فارغ کیے. پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی ایک پارٹی بتائیں. یہ ابھی بات کر رہے تھے سنجرانی صاحب کے الیکشن کی, جو ان کے 14 سینیٹرز لنچ کرنے گئے واپس نہیں آئے, کیا انہوں نے ان کو ایکشن لیا ان کے خلاف؟ کیا ان کے نام میڈیا پہ آئے؟ کیا پاکستانی قوم کو انہوں نے بتایا کون تھے جو گئے اور واپس نہیں آئے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں جی سنجرانی صاحب کے بعد؟ ان کو اپنی اپنی پارٹیز میں اگر ڈسپلن لانا ہے اور اگر ضمیر فروشی کا بازار بند کرنا ہے تو پھر ہمارا ساتھ دینا ہوگا. چلیں میں ایک چیز میں آتا ہوں, واپس سوال پہ آتا ہوں. عثمان صاحب ایک منٹ, ایک سوال پیدا ہوتا ہے. میں ذرا بلوچ صاحب سے بولوں, بلوچ صاحب اس کو ریکارڈ پہ رکھیں یہ سوال, اور ہم بعد میں آپ کو سنوائیں گے بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, وہ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں سیکرٹ بیلٹنگ میں. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, اور کیونکہ آپ کو کوئی خرید و فروخت کا خطرہ نہیں ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی منڈی نہیں لگی ہوئی, لہٰذا لوگ عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, ان کے سینیٹر کم ہوں گے. آپ کو یہ لگتا ہے, اور یہ آپ کا مدعا ہے, جس سے ڈر کے عمران خان صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹکائیں. سر میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر تو عمران خان صاحب کے سینیٹرز ان کی استطاعت سے بڑھ گئے, یا جتنے ان کے ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہو گئے, اور آپ کے لوگوں نے ادھر ووٹ ڈال دیا, تو تب بھی آپ یہی کہیں گے کہ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا, یا تب آپ کہیں گے کہ ان کو خفیہ کالیں آئی ہیں, کوئی خلائی مخلوق ہے, یا ان کے اوپر دباؤ تھا, یا پیسہ چلا ہے, تب آپ یہ کہیں گے؟ دیکھیں عمران, بڑی سمپل بات ہے کہ یہ اس وقت حکومت میں ہیں, پنجاب میں بھی حکومت میں ہیں, مرکز میں بھی ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ آفر تو جو ہے وہ, اور یہ نیک کام تو یہ کر رہے ہیں. اور جس کا آج سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بھی ریمارک سامنے آئے ہیں, اور یہ عمران خان صاحب خود بھاشن دیتے تھے کہ ارکان اسمبلی کو فنڈ دینا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ جتنا پیسہ وہ الیکشن میں لگا بھائی اس پہ بات کریں گے, لیکن میرا سوال کچھ اور ہے آپ سے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ایم پی نے ان کو ووٹ ڈال دیا عمران خان, تو آپ میں کیا آپ کہیں کا گے؟ جواب جی میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. عمران خان نے اب اپنے ہی پارٹی کے ووٹوں کو خریدنے کے لیے اور اپوزیشن کے ووٹوں کو خریدنے کے لیے ان کو گرانٹس کے جھانسے دیے, جس میں 5-6 ٹوٹرو آپ نے پنجاب تو سر آپ اس کے ہاتھ باندھ دیں قانون پاس کر کے, جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی تھے, اور آپ نے دیکھا ان کو بھی فنڈز کے لالچ دے کر
اور وہ خرید کتنا بڑا ہاؤس ہے پنجاب میں کتنے ممبران ہیں ہو جائے گی نا سر، مرکز میں کتنے ابھی تک ایک ایم این اے بھی نون کا یہ نہیں خرید سکے. پنجاب سے انہوں نے وہ لوٹا فیکٹری لگا کے 4-5 لوگوں کو خریدا ہوا ہے, وہ ان کو سینٹ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سندھ اسمبلی میں ان کو اپنا اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنا پڑا, ادھر سے بھی بغاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. بلوچستان میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے بندوں نے اس کو ووٹ نہ, سر وہ یہ نہیں لے پا رہے. بھائی جان میری عرض سنیں, آپ نے کہا کہ عمران خان کے بندوں نے اگر اس کو ووٹ نہ دیا تو وہ ضمیر کی آواز ہے. اگر آپ کے بندوں نے آپ کو ووٹ نہ دیا تو وہ کس کی آواز ہوگی؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. تو وہ تو یہ لیں گے نا, کیونکہ ان کے پاس یعنی اگر آپ کے بندے آپ کو ووٹ نہ ڈالیں تو پیسہ چلا ہے, اور ان کے بندے ان کو ووٹ نہ ڈالیں تو ضمیر کی آواز. بالکل. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کدھر حکومت ہے؟ ہمارے پاس کسی صوبہ میں حکومت ہے. آج چلے 100 کا سلیکٹڈ گورنمنٹس ہیں. پنجاب ان کے پاس, کے پی کے ان کے پاس, دیکھیں کے پی کے ان کے پاس, پنجاب ان کے پاس بولیاں لگانے کے لیے, اربوں روپے کے فنڈ دینے کے لیے, فنڈ کے نام پر جیبیں بھرنے کے لیے وہ سارا مواد آج ان کے پاس ہے. ہمارے پاس ہمارے ساتھ تو ہمارے ممبران وہ ہیں جو ان بولیوں کے باوجود, ان پیسے کے آفرز کے باوجود پھر بھی میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے. چلے مجھے ایک بریک لینی ہے سر, یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں, سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگر عمران خان کو ان کے مطلوبہ ووٹ مل جاتے ہیں, پورے پڑ جاتے ہیں, تو پھر تو کوئی فرق نہیں, اور اپوزیشن کو ان کے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر عمران خان کے بندے اپوزیشن کو ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ ضمیر کی آواز ہے, اپوزیشن یہ کہے گی, اور عمران خان صاحب کہیں گے دھاندلی ہوئی ہے, پیسہ لگا ہے. اسی طرح اگر اپوزیشن کے ووٹ عمران خان کو پڑ جاتے ہیں تو پھر عمران خان کہیں گے کہ ضمیر کی آواز ہے, اور اپوزیشن اس وقت کہہ رہی ہوگی دھاندلی ہوئی ہے یا بے ایمانی ہوئی ہے. تو رستہ ایک ہی ہے, وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا. انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پہ یہ روکیں گے, اوپن بیلٹنگ کو روکیں گے تو اس سسٹم کو بچائیں گے, اور یہ سسٹم بچے گا تو خرید و فروخت جاری رہے گی. بہت بڑی بات کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے, اور 2 جملوں کے اندر پوری کہانی بیان کر دی. امتحان ہے پارلیمنٹیرینز کا کہ وہ شفافیت چاہتے ہیں یا خرید و فروخت چاہتے ہیں. بریک لیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عثمان ڈار صاحب, یہ اب سیاسی رشوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ترقیاتی فنڈ, خبر کے اوپر نوٹس لیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں عمران, ایک تو جو ماضی میں جس طرح پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی بات کریں, جس طرح وہ بلینز آف روپیز کے فنڈز ایک حلقے میں دے دیتے تھے. میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں, سیالکوٹ کی. آپ نکلوائیں, آپ ریکارڈ نکلوائیں, میں آپ کے آن ایئر کہہ رہا ہوں, پچھلے 10 سال کا ریکارڈ نکلوا لیں, سیالکوٹ کا نکلوا لیں, آپ دیکھیں کس طرح پیسہ وہاں دیا جاتا تھا, اور بالخصوص الیکشن سے پہلے پیسہ دیا جاتا تھا, جب الیکشن بالکل سر پہ ہوتے تھے, جنرل الیکشنز. تو اگر یہاں کچھ پیسے ہلکے کے لوگ, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا ایسا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایم این اے ایم پی اے کو ووٹ دیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل, ہماری ڈیولپمنٹ, چاہے وہ گلی محلے کی سطح پہ, یونین کونسل کی سطح پہ, یہ ہمارے ایم این اے نے یا ایم پی اے نے کروانی ہے, اور وہ اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو جب لوکل باڈی سسٹم ایگزسٹ کر رہا تھا تو اس میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے تھے, لیکن اس کے باوجود لوگ ایم این اے ایم پی اے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جس کو وہ لاکھوں ووٹ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے. تو وہ پریشر اپنی کانسٹیچوئنسی سے ان تمام الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایز کو فیس کرنا پڑتا ہے جب وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں یا اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں. تو اس سچویشن میں اگر حلقے کے لوگوں کو کچھ فنڈز مل جاتے ہیں, لیکن وہ کہنا کہ شاید اتنے کو فنڈز دے دیے گئے ہیں کہ وہ وہاں جس طرح یہ رشوت کی بات کی جا رہی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر فنڈز کچھ دے بھی دیے جاتے ہیں ہلکے کے لوگوں کو تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اب جو ماضی کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اسی لیے آپ کو کہا اب نکالیں نا کہ کتنی بڑی اماؤنٹ میں پیسہ وہاں دے دیا جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ڈار صاحب, ایک تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں چیف جسٹس نے, سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا یہ چیز آئین اور قانون کے مطابق ہے, اور جواب مانگا ہے. آپ اس چیز کو کوئی حرج نہیں ہے یہ قرار دے رہے ہیں. نمبر ایک تو گئے قانونی نکتہ. دوسرا اخلاقی معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو ہمیشہ ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ سیاست کلیئر کیا ہے. اگر آپ بھی اسی گناہ کا حصہ بن رہے ہیں, گناہ تھوڑا کریں یا زیادہ کریں, اگر آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں تو سر پھر یہ نیا پاکستان نہیں ہے.
دیکھیں پہلے تو جہاں تک قانون کی بات ہے عمران، مجھے آئین اور قانون میں اس کی پوزیشن کا نہیں اندازہ، کیونکہ میں خود تو قومی اسمبلی کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی میں ایز ایم این اے ہوں کہ میں اس کو دیکھتا کہ جی قانون کیا کہتا ہے۔ دوسری طرف جو آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے، دیکھیں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا ہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید جی کروڑوں روپے، کوئی 50 کروڑ کی بات کر رہا ہے، کوئی 1 ارب روپے کی بات۔ یہ جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ صرف اپوزیشن کی طرف سے ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے جی کہ 50 کروڑ روپے دے دیے ہیں۔ بھائی 50 کروڑ روپے ابھی دیے کس کو ہیں، یہ بھی بتا دیں کس کو ملے ہیں۔ کوئی ایک ایم این اے تو سامنے لے آئے نا جس کو 50 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، صرف اسی لیے کہ سینٹ الیکشن میں کچھ ان کو مل نہیں رہا تو اس لیے ہم یہ والا شور شرابہ شروع کر دیں۔ باقی جہاں تک میں نے بات کی ہے کہ ماضی میں ایک چیز چلتی آ رہی تھی، میں نے آپ کو ووٹر کے مائنڈ سیٹ کی بھی بات کی ہے۔ میں اگرچہ الیکشن ہار گیا، چند 100 ووٹوں سے میں سیالکوٹ سے الیکشن ہار جاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود سیالکوٹ میں جن لوگوں نے 1,15,000 ووٹ مجھے دیے وہ میری طرف ہی دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے کام کرنے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اداروں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر وہاں ڈپٹی کمشنر کے نیچے 35-36 محکمے کام کر رہے ہیں، ان میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کا وہاں اعتماد بحال ہو۔ اسی طرح پولیس کی کو اگر ہم دیکھیں تو اصل پرابلم وہ پرانا ایک فرسودہ نظام ایسا چلتا آ رہا تھا جس نے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کر دیا کہ ہمارے مسائل کا حل جو ہے نا وہ شاید سیاستدان کا ڈیرا ہے۔ دیکھیں عثمان ڈار صاحب، میں معذرت کے ساتھ، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے ان ساروں نے آپ کے نظریے پہ ووٹ ڈالا ہے، ان سب لوگوں کو آپ نے یہ سمجھایا تھا کہ ترقیاتی فنڈ کوئی نہیں ہوں گے، یہ کام آرگنائز طریقے سے ہوگا، شفاف طریقے سے ہوگا، منتخب نمائندوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہوگا۔ آپ کے لوگوں نے آپ کو ان وعدوں کے اوپر ووٹ ڈالا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ آپ سے غلط مطالبہ کر رہے ہیں۔ سر ایسا نہیں ہے، یہ ترقیاتی فنڈ جب بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ملتا ہے، سر جب بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فنڈ ملتا ہے اس کے اندر وہ کتنی کمیشن کھاتے ہیں آپ کو پتا ہے نا۔ اب اس کے اندر ہم آپ کو کیا، میں رپورٹر ہوں سر، آن گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں میرے کتنے ٹھیکیدار واقف ہیں وہ بتاتے ہیں جناب کہ ہمیں جب ترقیاتی اسکیمیں دیتے ہیں جو ایم این ایز ایم پی ایز کو ملتی ہیں تو ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ کتنا پرسنٹیج کہاں پہ دینا ہے، پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے تو یہ 50 کروڑ روپے کی ایکسیس جو ہے یا 10 کروڑ ہے یا 20 ہے یا جتنے بھی پیسے کسی پارلیمنٹیرین کو ملتے ہیں وہ پیسہ کوئی اس کی ایکسیس میں نہیں ہوتا یا اس کو پیسے نہیں دیے جاتے عمران، وہ کبھی بھی نہیں تھا، وہ کبھی بھی نہیں تھا، وہ نون لیگ کے دور میں بھی نہیں تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں تھا، پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں تھا، یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ پیسہ سرکار کے پاس ہوتا ہے، ایکچولی اختیار جو ہے وہ اس ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے پاس آتا ہے، وہ اپنے مرضی کے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیتا ہے اور اس کے اندر سے وہ کمیشن لیتا ہے۔ سر سارا طریقہ سمجھاؤں، اب جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے، میں نے اس پہ انکوائری کی ہوئی ہے۔ دیکھیں مجھے تو خیر ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، میں تو آن اوتھ آپ کے پروگرام میں کہہ سکتا ہوں کہ نہ میں نے کبھی کسی ٹھیکیدار کو ریکمینڈ کیا ہے، نہ میں آج تک کسی ٹھیکیدار کو ملا ہوں، نہ میں نے کسی ٹھیکیدار کو دیکھا ہے، نہ ایسا ہے۔ ٹھیک ہے اگر اسکیمیں کوئی دے دیتا ہے وہاں ڈیولپمنٹ کی، کوئی ایم این اے دے دیتا ہے تو پھر اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ اگر انہوں نے ایسے ہی حرام کھانا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، کوئی ٹھیکوں میں کھا رہا ہے، کوئی اس طرح کھا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ جس طرح بھی اس سے پہلے ہم حصے میں ضمیر فروشی کی بات کر رہے تھے سینٹ الیکشن کو لے کے، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اگر ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہی کرپشن کرنی ہے تو وہ کرپشن پھر آپ والی بات چاہے وہ 10 روپے کی ہے یا 1 ارب کی ہے، پھر وہ کرپشن ہی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے جی کہ شاید ایم این ایز کو نہیں ملنے چاہیے فنڈز یا ان کو اس سینس میں فنڈز نہیں ملنے چاہیے کہ وہ اپنے حلقے میں کوئی ڈیولپمنٹ کروا سکے، کوئی پرائورٹائز کر سکے۔ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے ایک ایم این اے ہے جو جیت کے آتا ہے اپنے حلقے سے، شہر سے، اور وہ پرائورٹائز کر سکتا ہے ان امپورٹنٹ چیزوں کو جو ڈے ٹو ڈے وہ جاتے ہیں خوشیوں میں، غمیوں میں، اپنی یونین کونسلز میں، وارڈز میں۔ آپ کا جو لوکل ڈیپٹی کمشنر ہے یا اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو ایک سیٹ اپ فی الحال چل رہا ہے، وہ لوگ تو اس طرح نہیں جاتے ہیں علاقے میں دیکھنے کہ کیا پرائورٹی ہے، کس چیز پہ کام کی ضرورت ہے، کہاں پینے کا صاف پانی چاہیے، کہاں سیوریج سسٹم چاہیے، کہاں ٹف ٹائل ہے، کہاں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نشاندہی پاکستان بنانا پڑے گا، اس کے لیے نشاندہی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن اس پورے پروسیجر کو ٹرانسفر ہونا چاہیے اور ایک نیا طریقہ کار اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پرانے طریقے سے پیسے اور ایسے فنڈز جو ہے وہ نہیں اناؤنس کرنے چاہیے، یہ بات میں ایگری کرتا ہوں۔ لیکن علی گوہر صاحب ابھی ایک بات آپ سے پوچھی آپ کے کولیگ نے، آپ کے کولیگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوسرے اپوننٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے دے دیے پیسے، اور کون سا ایم این اے جو کلیم کر رہا ہے کہ میرے پاس آ گئے، کہاں کی رشوت آپ کہہ رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور عمران میں بالکل جب اگلا پروگرام آپ کریں گے نا ڈار صاحب کے ساتھ تو میں آپ کے پاس ثبوت لے کر آؤں گا
کہ کیسے کیسے فنڈ گئے ہیں اور کب کب گئے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 50 کروڑ اور 25 کروڑ کا لالی پاپ تو ابھی انہوں نے سینٹ الیکشن دیکھ کے مطلب ہے کہ دیکھ کے اناؤنس کیا ہے اور اس کا لالی پاپ دیا ہے. یہ ایگزیکیوٹ ہونے پہ تو ٹائم لگے گا, لیکن اس سے پہلے انہی اسمبلیوں میں ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے کو 30 کروڑ سے پہلے فنڈ دے چکے ہیں جو کہ وہ اپنے حلقوں میں لگا چکے ہیں اور اس سے کمیشن کھا چکے ہیں. یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اور جب بھی مجھے آپ کہیں میں ثبوت کے ساتھ آپ کے اسٹوڈیو میں خالی فنڈز کے ثبوت لائیں گے یا کمیشن کے بھی؟ میں بلا سر میرا ذرا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے. نہیں خالی فنڈز کے یا کمیشن کے بھی؟ جو انہوں نے سر کمیشن کے ساتھ ہو تو میں بڑا آپ کا مشکور ہوں گا. مائنس کر دے وہ تو فارمولا ہے نا 20% کا فارمولا چلتا ہے پاکستان میں. وہ اس کا آپ 20% لگا لیں, وہ جا چکے. ہاں کوئی میں یہ آپ کے چونکہ غلط بات نہیں کرنی چاہیے, اگر کوئی بعض امیر بندہ جو خود سے نہ لینا چاہے, جو خود کرپٹ نہ ہو, وہ نہ لے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹھیکیدار کی طرف سے اوپن آفر ہوتی ہے, اگر کوئی لینا چاہیے تو وہ مطلب ہے کہ وہ پھر وہ لیتے ہیں, تو باقی پھر آپ کو ریشو کا خود ہی پتہ ہے, اور آپ کو حالات ایم این ایز ایم پی ایز اور پوری سوسائٹی میں جو کرپشن کا ناسور پھیلا ہوا ہے اس کا بھی آپ کو یہ تو ٹھیکیدار یہ بتاتے ہیں کہ جو اسپیسیفک پرسنٹیج ہے نا, وہ جو بیوروکریٹ نے لینی ہے, وہ جو پرسنٹیج لینے والا بیوروکریٹ ہے وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے, قسم کھاتا ہے, اور جو اس کے اوپر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی سی بے ایمانی کر رہا ہوں. بے ایمانی. اچھا دوسری میں ایک اور گزارش کروں, لوکل باڈیز کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2.5 سال سے, عمران خان تو سب سے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ ہم لوکل باڈیز کو فعال کریں گے. سب سے پہلے انہوں نے خنجر آ کر گھونپا کہ جو پچھلی دفعہ پنجاب میں لوکل باڈیز بنے ہوئے تھے ادارے, انہوں نے سندھ میں کسی نے نہیں توڑے, کے پی کے میں انہوں نے ٹینیور پورا کیا اور انہوں نے پنجاب میں ختم کیے, اس کے اوپر ڈی سیز لگائے, اور ظلم یہ کیا جو لوکل باڈیز میں اربوں روپے کا فنڈ پڑا ہوا تھا اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کے ذریعے. ٹکٹ ہولڈرز کا میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, ٹکٹ ہولڈرز کے ذریعے. اب یہ بات ڈار صاحب تسلیم کریں یا نہ کریں, اگر ان میں ان کا ضمیر زندہ ہے تو بالکل ان کو کرنا چاہیے, ورنہ وہ بھی میں ثبوت لے کر آؤں گا. ٹکٹ ہولڈرز کو بھی انہوں نے وہ فنڈ دیا کہ آپ اپنے حلقوں میں جا کے سولنگ نالیاں بنوائیں اور سڑکیں بنوائیں, اور وہ فنڈ لوکل باڈیز. دیکھیں آج آپ نے نون لیگیوں کو مل رہا ہے, آپ کی جماعت کے لوگوں کو مل رہا ہے فنڈ؟ نہیں, آفر ہو رہا ہے, اپوزیشن والوں کو 1 روپیہ بھی نہیں مل رہا. نہیں, پھر آپ کو کیسے خریدیں گے؟ وہ نہ مل رہا ہے نہ آفر نہیں, جو بک گئے ہیں ان کو دے رہے ہیں, جو وہ 5-6 ٹوٹرو نظر آتے ہیں نا پنجاب میں, ان کو فنڈ ہی تو دیے جا رہے ہیں, ان کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ایک ممبر اسمبلی کا. کتنے بڑے نام جو ہیں وہ اس مرتبے کے اوپر رہے ہیں. ممبر قومی اسمبلی, ممبر صوبائی اسمبلی, بہت بڑے نام ہیں, بڑے نیک اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں. انہوں نے بڑے کارنامے کیے ہیں. کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں جو اس عہدے کے اوپر یا اس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں. اور ایک نالی بنی ہوئی ہوتی ہے اور لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہ نالی تعمیر کروانے پہ فلاں ایم این اے صاحب کے شکر گزار ہیں, ہم یہ گٹر کے ڈھکن لگوانے پہ فلاں. وہ آپ کا کام بہت بڑا ہے, آپ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے, قانون سازیاں کرنا ہے. کدھر گٹروں اور نالیوں کے اندر جو ہے وہ اپنا تلاش کر رہے ہیں کمیشن, اس سے نکلیں باہر. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عثمان ڈار صاحب, یہ نواز شریف صاحب کی پھر بات ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب سے, ریگولر بات چیت ہو رہی ہے, اور نواز شریف صاحب نے یقین دلایا کہ دھرنا ہوگا, لانگ مارچ ہوگا یا استعفے ہوں گے. ان تینوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہر فیصلہ منوان قبول کیا جائے گا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کس نہج پہ ہیں اور لڑائی کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. تو آپ کا اچھا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا ایسا لگتا ہے. دیکھیں عمران, پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے یہ دم توڑ چکی ہے. پی ڈی ایم 11 جماعتوں پر مشتمل ایک ایسا اتحاد تھا جو اپنے ہی ورکر کو, اپنے ہی کارکن کو یہ قائل نہیں کر سکے, چاہے یہ وہ دھاندلی کا نیریٹو لے کے آئے تھے. پھر بعد میں آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا, پھر یہ فارن فنڈنگ کے اوپر الیکشن کمیشن کے باہر 11 جماعتوں نے مل کر ایک جو چھوٹا سا سرکس کیا تھا, وہ آپ کے اور قوم کے اور میڈیا کے سامنے ہے.
تو یہ خود سمجھتے ہیں کہ ان کا ورکر ان کے ساتھ نہیں ہے. جب کسی پارٹی کا، جماعت کا ورکر کسی تحریک کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ تحریک چلنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی ہے، ناکام ہو جاتی ہے. جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں انہی اسمبلیز کو جو یہ کہتے تھے جیلی ہیں، جن کو یہ کہتے تھے دھاندلی سے آئی ہیں، پھر اسی اسمبلی سے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے، صدارت کا الیکشن لڑتے ہیں. سینٹ کی خرید و فروخت میں، خرید و فروخت کا بازار جتنا فضل الرحمان صاحب کو سوٹ کرتا ہے، جس کی بنیادی وجہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کم ایم پی ایز کے اوپر سینیٹر بن جاتا ہے. تو اس طرح کی جو وہاں سمیر فروشی کا بازار ہے ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ کبھی ایک تو اس طرف بھی نہیں آئیں گے کہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ سے ہونا چاہیے. پھر اپنے ان کے پارٹی کے لوگ، حافظ حسین احمد صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیبیا سے اور پتہ نہیں کہاں سے ان کی فنڈنگ کے بھی سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں. تو اب یہ بس آپ دیکھیں گے نہ یہ لانگ مارچ کریں گے نہ یہ دھرنا دیں گے. استعفوں سے تو یہ ویسے ہی رائے فرار اختیار کر گئے ہیں. تحریک عدم اعتماد کی یہ بات کر رہے ہیں. سینٹ الیکشن میں پھر یہ کہیں گے جی کہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تھے چیئرمین کے خلاف، جہاں عمران ان کے دانے بھی پورے تھے. سینٹ کے اندر جو یہ تحریک عدم اعتماد لائے، پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے جو ان کے لوگ بھاگ گئے باہر گئے واپس نہیں آئے، پھر وہ سینٹ کی وہ تحریک عدم اعتماد کی دیگ چڑھی نہیں، بلکہ میں کہوں گا جب دیگ کا ڈھکن اٹھایا گیا تو اندر دانے ہی نہیں تھے، دیگ ہی خالی تھی ان کی. تو پھر یہ رونا روئیں گے تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے بندے ادھر نکل گئے، ہمارے بندے ادھر نکل گئے. خود کل داغا صاحب، میں ان سے پوچھتا ہوں علی گوہر صاحب سے، کل جو ان کے ایم پی ایز نے پریس کانفرنس کی ہے، داغا نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ نواز شریف را کا ایجنٹ ہے. ان سے پوچھنے والی یہ بات ہے کہ آپ کا ایم پی اے کہہ رہا ہے، عثمان ڈار نہیں کہہ رہا، عمران خان اینکر نے یہ بات کہہ رہا ہے، ان کا اپنا ایم پی اے کہہ رہا ہے. جی سر، وہ جیسے آپ کا ایم پی اے یہ مطالبہ کر رہا ہے. آپ کے بھی ایک سابق رکن جو ہے وہ فارن فنڈنگ کا الزام آپ پہ لگاتے ہیں. ایسے بندے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، ایزی ہو جائیں آپ، کوئی بات نہیں، ایسے بندے مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، بہت ہیں. وہ ایک الگ کیس ہے. دیکھیں وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن میں ان کے سر آپ کا خیبر پختونخوا سے ایک ایم پی اے پچھلے پورے دور حکومت میں کیا کیا الزام لگاتا رہا ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح. یہ ان لوگوں کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ اقتدار کے دوست ہیں، یہ عثمان بزدار کے یا عمران خان کے نظریے پہ نہیں چل رہے. یہ عثمان بزدار سے ملاقات کر کے اپنی قیمت لگا رہے ہیں. یہ اقتدار کے دوست ہیں یہ لوگ. عمران، میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ جب آپ ایک پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن جیت کے آتے ہیں، پھر آپ کو اس کے نظریے کے ساتھ یا اس کے منشور کے ساتھ یا اس کی پالیسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. نہیں کھڑا ہونا، استعفا دیں، دوبارہ الیکشن لڑیں. ایگزیکٹلی کہہ رہے تھے نہیں کھڑا ہونا، دوبارہ الیکشن لڑیں. لیکن وہ تینوں ایم پی ایز، لیکن عمران جو وہ تینوں ایم پی ایز ان کے ایک بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہے کہ میاں نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. ایگزیکٹلی وہ بات تو سارے کر رہے ہیں، وہ بات تو سارے کر رہے ہیں، وہ بات تو سارے کر رہے ہیں. مشکل وقت میں پوچھیں، علی گور سے پوچھیں نا، یہ بات متفق ہے. چلیں میں ایک منٹ، مشکل وقت میں پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے. ایک منٹ میں پوچھتا ہوں. میں سر ایک تو یہ آپ جواب دے دیں، دوسرا میں علی گور صاحب کہ 31 جنوری کے بعد آپ کا کارکن کچھ مایوس ہوا ہے کہ یہ کیا کیا، ہم نے تو استعفیٰ لینا تھا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو گارنٹی دے دی میاں صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو، جیسے آپ کہیں گے دھرنا، جیسے آپ کہیں گے لانگ مارچ، جیسے آپ کہیں گے استعفے. پیپلز پارٹی سے کون لے گا گارنٹی اور وہ کیسے گارنٹی دے گی؟ دیکھیں عمران، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، یہ تو پہلے دن کے سے ہی مطلب ہے کہ بڑی کلیئر بات ہے کہ حکومتی بینچوں نے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے، اور پھر مجھے تو عادت نہیں ہے کہ جس طرح کی زبان ڈار صاحب استعمال کرتے ہیں، الفاظ کا ذخیرہ تو میرے پاس بھی بہت سارا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اب پروگرام کے اینڈ پہ بدمزگی کی جائے اور وہ الفاظ استعمال. جو ان کے سو کالڈ ترجمان ہیں، جو ان کے سو کالڈ ترجمان ہیں، وہ یہ پروپوگنڈا کرتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم تو بنے گی نہیں، اور یہ پی ڈی ایم تو جو ہے بننے سے پہلے دم توڑ جائے گی. اگر ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے یہ اناؤنس کر دیا تھا نیاز صاحب نے کہ ہم سینٹ کے الیکشن ٹائم سے پہلے کروانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے شو آف ہینڈ والی بات کی. پھر اب ان کی ابھی تک بھی گھبراہٹ دور نہیں ہوئی، اور پھر 50 کروڑ اور 25 کروڑ کے جو ہیں وہ لالچ دینے شروع کر دی اپنے ہی ممبران کو، یا کوئی اپوزیشن کے جو جن کے سمجھتے تھے کہ نہیں سر، کیا پیپلز پارٹی بھی گارنٹی دے گی سر؟ تو یہ ساری آج دیکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں نا، گزارش سنیں. دیکھیں پی ڈی ایم کے تمام، پی ڈی ایم نے
جہاں جہاں اور جب جب اپنا جلسہ اناؤنس کیا انہوں نے رکاوٹیں بھی ڈالی، انہوں نے ہمارے کارکنان پر مقدمے بھی بنائے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا اور کرونا سے بھی ڈرایا، پھر انہوں نے مطلب ہے کہ جو یہ کر سکتے تھے کیا۔ اس کے باوجود پی ڈی ایم نے جہاں جہاں اناؤنس کیا لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا، اس کو یہ لاکھ کرٹیسائز کریں لیکن اندر سے ان کے دلوں کو گھبراہٹ تھی اور یہ ڈرتے تھے۔ پھر اب ہم نے 31 کا ٹارگٹ دیا تھا کہ 31 تک پرائم منسٹر ریزائن کر دے ورنہ ہم اپنی اگلی اسٹریٹجی اناؤنس کریں گے، اپنا اگلا لایا عمل اناؤنس کریں گے، کل کرنے جا رہے ہیں، جس میں دیکھیں مختلف مکاتب فکر کی پارٹیز ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں، ہم اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کو کسی جمہوری طریقہ کے ساتھ ہی ہٹانا چاہتے ہیں، چاہے ان کو پریشرائز کریں یہ استعفے پر مجبور ہو جائیں، چاہے ہم عدم اعتماد لے کر آئیں، چاہے ہم جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ مارچ کریں، اور دھرنوں کے تو ویسے ہم ذاتی طور پر ہماری پارٹیز ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی، لیکن اگر نوبت آئی کہ ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں دھرنے دینے پڑے تو دیں گے۔ آج پیپلز پارٹی اگر یہ تجویز دیتی ہے کہ وہ اپنا نمبر آف گیم، ہمارے ممبران تو ہمارے پاس ہیں اور سامنے، اگر پیپلز پارٹی نے کہا تو ہم تو بالکل اگر وہ سمجھتے ہیں کامیاب ہوں گے، لیکن ہم نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ تجویز آپ کی کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے سینٹ میں دیکھ لیا نا، ادھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارا۔ بات اگر آج لیول پلینگ فیلڈ ہو عمران، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، یقین کر لیں کہ ان کے ممبران ان سے مایوس ہو کر اگلی آپ ووٹ ڈالیں لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی سب کے لیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ نہیں بھائی، لیول پلینگ فیلڈ جب دیکھیں، جب 50 کروڑ کی بولیاں ہوں، جب پتہ چل جائے گا کون کون بکا ہے، کہ اگر آپ سر نے پتہ چل جائے گا کون کون بکا ہے اور کس کس نے اپنے ضمیر کے خلاف فیصلہ دیا ہے، پتہ چل جائے گا۔ عمران، جب لوگوں کو فون کالز آئیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ووٹ دے دیا عدم اعتماد میں تو ہم آپ کے اوپر نیب کے کیسز بنا دیں گے، پھر دیکھیں جو بندے الیکٹ ہو کر آتے ہیں اس کے باوجود لوگ ہمارے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ سر چلیں، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک سادی سی چیز بتاتا ہوں۔ لوگ گناہ چھپ کے کرتے ہیں، غلط کام چھپ کے کرتے ہیں، سامنے آ کر نہیں کرتے، تو سامنے آ کر جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک کام کرتے ہیں، چاہے اپنے ضمیر کے مطابق کریں۔ میرے خیال میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں، اس سے پاکستان آگے بڑھے گا۔ سیاسی ضد کو اس وقت چھوڑنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے کل، اللہ حافظ۔